अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अली मुमताज़ आपकी खिदमत में हाज़िर। अजब सी सूरत हाल है हमारे मुल्क पाकिस्तान में। एक तरफ बिजली के बिल को लेकर लोग एहतजाज कर रहे हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है। दूसरी जानिब वही जज हुमायूं दिलावर जिसने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को तोशाखाना केस में सज़ा सुनाई थी, सज़ा तो माफ़ नहीं हुई, ये सज़ा तो मुअत्तल नहीं हुई, लेकिन जज हुमायूं दिलावर को OSD बना दिया गया है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। बिजली के बिल ज़्यादा आने पर एहतजाज करने वालों के साथ क्या हुआ वो आपको बताऊंगा। और हाँ, वो क्या हुआ या तो क्या हुआ से लेकर हमें हमारे निगरान तो मैं नहीं कहूँगा, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कही हुई वो बात, वो जुमला याद आ जाता है कि जहाँ पर उन्होंने कहा कि तो क्या हुआ, उस पर बात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास हुआ है, बड़ा अहम इजलास था। उसमें ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट को लेकर जो उसमें तरामीम है और आर्मी एक्ट तरामीम को लेकर जो फ़ैसला किया गया है, जो ऐलान किया गया है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी तरफ आज जब मैंने कहा कि अजब सी सूरत हाल है हमारे मुल्क में, तो उस पर हम ये कैसे भूल सकते हैं कि अब से कुछ दिन पहले चेयर लिफ्ट से बच्चों को रेस्क्यू किया गया और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्कुल नई बिल्डिंग में, इमारत में दूसरी और तीसरी मंजिल के दरमियान लिफ्ट में वुकला फंस गए। और वो वुकला भी वो वुकला थे कि जो इमरान खान का तोशाखाना केस में उनकी केस की पैरवी कर रहे थे, उनकी तरफ से पेश हो रहे थे, और वो तकरीबन 1 घंटा वहाँ पर उसमें उस लिफ्ट में बंद रहे। तो वो कब कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और शहबाज शरीफ साहब जो अब पाकिस्तान से लंदन जा चुके हैं और बतौर साबिक वज़ीर आज़म अपने भाई साहब बाऊजी के साथ हैं, नवाज़ शरीफ साहब के साथ हैं, उनकी तरफ से क्या अहम ऐलान हुआ है वो मैं आपके साथ आज इस वीलॉग में शेयर करूंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं तो क्या हुआ से। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से बाहर लोग जा रहे हैं तो क्या हुआ। बिल्कुल ये ऐसे ही है कि बिजली के बिल बढ़ जाएं तो क्या हुआ, गैस के बिल ज़्यादा आएँ तो क्या हुआ, पेट्रोल डीजल मज़ीद महंगा हो जाए तो क्या हुआ, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो तो क्या हुआ, लोग गुमशुदा हों और उनको कौन कहाँ लेकर गया है इस पर कोई मालूमात इकट्ठी ना हो, अदालत कहे पेश करो, पेश ना किया जाए, जबरी गुमशुदगी हो तो क्या हुआ, सहाफ़ियों पर जुल्म हो तो क्या हुआ, सहाफ़ियों पर झूठी FIR दर्ज हो तो क्या हुआ, अरशद शरीफ पर FIRs का ढेर लगा दिया गया जिसकी वजह से अरशद शरीफ शहीद को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा तो क्या हुआ, अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का कौन जिम्मेदार है वो अब तक मालूम नहीं हो सका तो क्या हुआ, अगर 90 रोज़ में इंतखाबात पंजाब और KPK में नहीं हुए तो क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने सन 2022 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के सामने यह कहा कि हमें इलेक्शंस के लिए वक्त चाहिए, हल्का बंदियों की तब भी बात की, तो 2023 में अगस्त के हम इख्तिताम की जानिब बढ़ रहे हैं और अब जाकर हल्का बंदियां हो रही हैं और इस पूरे अरसे में नहीं हुई हैं, ताख़ीर की गई। इलेक्शंस अब भी वक्त पर होते हुए वफाकी सतह पर और सिंध में, KPK में, पंजाब में टाइम में होते हुए नहीं नज़र आ रहे, जो कि आइनी एतबार से आइनी जिम्मेदारी है। तो क्या हुआ, पंजाब में 90 रोज़ में इलेक्शंस नहीं हुए तो क्या हुआ, KPK में 90 रोज़ में इलेक्शंस नहीं हुए तो क्या हुआ, शहरियार अफरीदी अली मोहम्मद ख़ान को MPO के तहत गिरफ़्तार करके बंद कर दिया गया और उस पर सरजनिश भी हुई जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो क्या हुआ, और तैयबा राजा, सनम जावेद, यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, दीगर PTI की ख़वातीन को कैद में रखा जा रहा है, उनको जेल में बंद किया गया है सिर्फ अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने पर तो क्या हुआ, और PTI के दर्जनों वर्कर्स को बंद कर दिया गया तो क्या हुआ। तो वाकई कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ना हो सकता है कि जब आपकी सोच और आपका माइंडसेट ऐसा हो फिर आप सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की 3 वक्त की दवा की तरह यही कहेंगे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ। बिजली के बिल हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, अभी मज़ीद बढ़ने जा रहे हैं। उस पर लोग आज निकले, एहतजाज किया और एहतजाज करने वालों को गिरफ़्तार करना शुरू कर दिया गया। अरे खुदा का खौफ कीजिए, वो एहतजाज करने वाले PTI वाले नहीं थे, कोई ताजर था, कोई आम शहरी था,
ایک شخص کے بارے میں تو اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ اسلام آباد میں اس نے ایک پل کے اوپر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی. کیوں؟ کیونکہ بجلی کا بل بہت زیادہ تھا, اس کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ وہ بجلی کا بل ادا کر سکے. اور یہ مہنگائی میں جو ہوش ربا اضافہ ہے, اس سب کے بعد بھی اگر لوگ سڑکوں پر نہ نکلیں اور ایک عام آدمی نہ نکلے, تاجر نہ نکلے, اور اگر نکلے اور اپنا جمہوری حق استعمال کرنا چاہے جو کہ احتجاج اس کا جمہوری حق ہے, تو اس کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا. کچھ تھوڑا سا فرق رکھیے. پی ٹی آئی والوں کو آپ پکڑ دکڑ کرتے ہیں, وہ سانس بھی لیں تو ان کے سانس لینے پر بھی پابندی ہے, مگر ایک تاجر یا ایک عام شہری پر اس طرح سے پابندیاں نہ لگائیں. اگر آپ اس طرح سے پابندیاں لگائیں گے تو پھر وہ ملک چھوڑ کر ہی باہر جائیں گے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ یہی کہیں گے آپ چلے گئے تو کیا ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر بہت سے سوالات اٹھے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج توشہ خانہ کے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی, اور یہ جو تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, اس میں کیا فنکاری لگائی جا رہی ہے, کیا ڈرامے بازی کی جا رہی ہے, اور یہ سب کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے, یہ سب واضح ہو چکا ہے. سب ایکسپوز ہو چکے ہیں, سب ننگے ہو چکے ہیں, بلکہ ننگے پر ننگے ہو چکے ہیں. اور آج جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے وہی نہیں آئے. اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بات بتا دوں کہ اب جب پیر کو سماعت ہونی ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, تو پتہ چلے گا جی وکیل ہی تبدیل ہو گئے الیکشن کمیشن کے, اور نئے وکیل عین ممکن ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ میں کیا جا رہا ہے, ایڈوکیٹ عرفان قادر کو لایا جائے گا جو انتہا سے زیادہ بدتمیز آدمی ہیں, اور ان کا تو کام یہ ہے کہ ججز سے آ کے بدتمیزی کرنا اور وہاں پر شور شرابہ کرنا اور وہاں پر ایک بالکل ہی بے تکی سی بحث شروع کر دینا. یہ عرفان قادر کا کام ہے. عرفان قادر کو الیکشن کمیشن کی طرف سے اب پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ امجد پرویز صاحب کی جگہ پیش کر دیا جائے بطور وکیل, اور وہ آتے ہی پہلی بات یہ کریں گے, جج صاحب مائی لارڈ مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے, اور تیاری کے لیے وقت دے بھی دیا جائے گا. اور یہی کرتے آ رہے ہیں. کبھی چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیمار ہو جاتے ہیں, اور آج جیسا کہ جی الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز صاحب نہیں آئے, تو لہٰذا ان کی طرف سے ان کا کوئی جونیئر پیش ہوا اور انہوں نے کہا کہ جی امجد پرویز صاحب کی طبیعت ناساز ہے, ان کی طبیعت ناساز ہے, تو لہٰذا وقت دیا جائے, اور پیر تک سماعت اس طرح سے ملتوی ہو گئی. اور اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں پر سابق وزیر اعظم بطور قیدی نمبر 804 اٹک جیل میں بند ہیں, اور ان کے کیس کو لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان نے صرف اس لیے اعلان نہیں کیا یا فیصلہ سنایا کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ, اور یہ ان کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی معلوم ہے کہ جو فیصلہ جج ہمایوں دلاور کی طرف سے دیا گیا تھا وہ غلط فیصلہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جج ہمایوں دلاور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے. او ایس ڈی بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو بھیج دیا گیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جن کو او ایس ڈی بنانا اس لیے ہے کہ وہ واقعی ان کی غلطی کو تسلیم کر لیا گیا ہے, ان کی غلطی تو ہے ہی. اور ہر شخص جس سے بھی آپ پوچھیں گے, چاہے وہ کوئی لے مین جس طرح کہتے ہیں جس کو کسی چیز کے بارے میں کچھ نہیں معلوم, قانون کے بارے میں نہیں معلوم, اس کو بھی نظر آ رہا ہے, اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ تھا. تو جج ہمایوں دلاور کو او ایس ڈی ایک تو اس وجہ سے بھی بنایا گیا ہے, دوسرا ان کو بچایا جا رہا ہے کہ وکلاء کے ساتھ ان کا اگر آمنا سامنا ہو گیا, گرمی سردی ہو جائے گی, معاملہ بگڑ جائے گا. یہ جج ہمایوں دلاور کو آپ آج او ایس ڈی بنا رہے ہیں, تو آپ کو تو اسی دن او ایس ڈی بنا دینا چاہیے تھا جب یہ فیصلہ سنایا گیا. نہیں, لیکن اس وقت او ایس ڈی نہیں بنایا جا سکتا تھا نا, کیونکہ اس کے بعد ان کو ایک ہفتے کے لیے سرکاری خرچے پہ برطانیہ جانا تھا کورس کے لیے, اور وہاں پر بھی اگر کوئی جا کر احتجاج کرے, احتجاج کرنا ہر کسی کا جمہوری حق ہے. اگر کسی کے فیصلے کے خلاف کسی کو احتجاج کرنا ہے, آواز بلند کرنی ہے, اور قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے, توڑ پھوڑ نہیں کرتے, فساد نہیں برپا کرتے, تو ان کا حق ہے ان کو احتجاج کرنے دیا جائے. لیکن وہاں پر بھی جن لوگوں نے احتجاج کیا تھا برطانیہ میں, ان کے خلاف اسلام آباد میں ایف آئی آرز بھی درج ہوئی ہیں. یہ حالات چل رہے ہیں. اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ وہ وکلاء جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں, ان کی کیس کی پیروی کر رہے ہیں, 1 گھنٹہ لفٹ میں بند رہے. ہمارے ماشاءاللہ صحافی بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ تمغہ امتیاز کچھ کو ملا ہے, کچھ ایسے ٹاؤٹ کہہ دوں یا بغل بچے کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا, بغل بچے تو لفظ کافی اب مقبول ہو چکا ہے, آپ سمجھ ہی جائیں گے. تو ان بغل بچوں کو, ان سارے ٹاؤٹس کو جن کو تمغہ امتیاز سے نوازا جا رہا ہے, ان کا نام فہرست میں آیا ہے, اعلان کیا گیا ہے, تو وہاں پر جن جن کو نہیں ملا تو کہتے ہیں ارے ان کو مل گیا, ہمیں نہیں ملا, ہمیں اس فہرست میں شامل نہیں کیا, ہمیں بھی اس فہرست میں آنا ہے. تو لہٰذا کیا کیا مثالیں دیتے ہیں. ایک خاتون صحافی اسی طرح کی ہیں, وہ کہتی ہیں جی جب میں اپنے ادارے میں کام کیا کرتی تھی اور 15ویں اور 16ویں منزل پہ دفتر ہوا کرتا تھا, تو کئی مرتبہ اس طرح ہوا, اور میرا یہ تجربہ ہے, میں اس میں سے گزری کہ لفٹ بند ہو جایا کرتی تھی اور کئی منٹ لفٹ بند رہ جاتی تھی, اور چونکہ لفٹ بند رہتی تھی تو کیا میں سمجھوں کہ میرے خلاف بھی یہ قتل کی سازش ہے. اسی طرح میرے بھی ایک دوست نے جاننے والے, ان کا دفتر بھی وہاں لاہور میں اولڈ انارکلی میں ہے, ان کی لفٹ بھی ایسی ہے کہ کوئی اس میں چلا جائے تو وہ اپنے چانس پہ اپنے رسک پہ جاتا ہے, کبھی بھی بند ہو سکتی ہے. لیکن یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے. دس از نو آرڈنری پیس, دس از اسلام آباد ہائی کورٹ.
اور ججز کے آگے پیش ہونے والے وکلا وہی کہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں وہ اس میں 1 گھنٹہ بند رہے، نہ آپریٹر مل رہا ہے، نہ کوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے مدد مل رہی ہے، اور 1 گھنٹہ اندر سفوکیشن، اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ کیا سفوکیشن تھی یا نہیں تھی. تو آپ اس معاملے کو یہ بغل بچے صحافی اپنے اداروں میں لفٹ کے بند ہو جانے اور ان کے بند ہونے کے ساتھ کہاں ملا رہے ہیں؟ اس معاملے کو ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور اس معاملے کو اس لیے بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تاکہ کوئی غلط الزام تراشی نہ ہو، کلیئر پتہ چلے. اور اس طرح سے انویسٹیگیٹ نہیں ہونا چاہیے کہ ون سائیڈڈ انویسٹیگیشن، ایک طرف کے لوگ سارے شامل ہو جائیں، انویسٹیگیشن کر کے فیصلہ سنا دیں گے جی یہ فیصلہ ہے. وکلا کی طرف سے بھی، لطیف کھوسا صاحب کی طرف سے، نعیم پنجوتا کی طرف سے، ان کی طرف سے بھی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، یا ان کو خود شامل کیا جائے، اس تفتیشی عمل کا حصہ بنایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ جس کے پیچھے کیا ریزنز تھے. نئی بلڈنگ ہے یار اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ پرانی بلڈنگ نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں گے جی خستہ حالت بلڈنگ ہے. جس طرح میں اپنے ایک دوست کی بلڈنگ کا یہاں پر حوالہ دے رہا ہوں، وہ تو لگتا ہے مجھے جس طرح 1920s کی ہے، تو وہاں پر ہو جائے تو اور بات ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ ہے بھائی، اور نئی بلڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جہاں پر یہ لفٹ کا مسئلہ ہوا ہے. دوسری طرف جی جو آفیشل سیکریسی ایکٹ ہے اس میں ترمیم اور آرمی ایکٹ میں ترمیم، ان دونوں پر سی جو ہوئی، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور خلاف توقع وہاں پر اعتزاز احسن صاحب بھی موجود تھے، زرداری صاحب بھی تھے، بلاول بھٹو صاحب بھی تھے، تو وہاں پر نیر بخاری صاحب کے بالکل ساتھ اعتزاز احسن صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو سی کا جو اجلاس ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آفیشل سیکریسی ایکٹ کی ترمیم اور آرمی ایکٹ کی جو ترمیم ہے، جو امینڈمنٹس ہیں، یہ ابھی قانون نہیں بنے ہیں. اور یہ تب آیا ہے اعلان کہ جب دوسری طرف ہم یہ جانتے ہیں کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے ٹویٹ پہلے کی اور اس تفصیل سے پوری قوم کو آگاہ کیا کہ انہوں نے تو دستخط ہی نہیں کیے تھے اس پر، اور جب ان کے پاس یہ بل آیا تھا تو اس پر ان کے دستخط نہیں ہوئے ہیں. تو اس کے بعد یہ اعلان آنا سی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بہت بڑا اعلان ہے. آگے بڑھتے ہوئے جی ہم یہ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ابھی لندن میں موجود ہیں، باؤ جی کے پاس موجود ہیں. جہاں پر شہباز شریف صاحب وہاں پر ہیں، وہیں پر دوسری طرف اعظم نذیر تارڑ صاحب، رانا ثناء اللہ اور احسن اقبال صاحب وہ صحیح کیلکولیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پراپر سیٹنگ چل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ابھی یہ ہوگی حلقہ بندیوں کے بعد، پھر آپ یہ دیکھیں نومبر دسمبر میں مکمل ہوگا، تو اس کے بعد آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ جا کر الیکشنز کہاں پر ہونے ہیں. تو ان کو معلوم ہے، انہوں نے کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو پہلے انہوں نے لندن جا کر یہ کہا کہ جی یہاں پر آ کر میں لندن میں پاکستان پر بات نہیں کروں گا، تو پہلے جب آپ وہاں پر کیا جایا کرتے تھے، تو جس طرح میر محمد علی خان صاحب نے ٹویٹر پہ بڑی خوبصورت بات لکھی کہ کیا آپ اس سے پہلے جب لندن جا کر پاکستان کی بات کیا کرتے تھے تو کیا اس وقت آپ وہاں پر مینچسٹر یونائٹڈ پاکستان کی بات نہیں کرتے تھے؟ وہاں جا کر کے آپ مینچسٹر یونائٹڈ کی فٹ بال ٹیم کے پلیئرز خریدنے کے لیے وہاں پر آپ جایا کرتے تھے، یا آپ نے کوئی کاؤنٹی خرید لی تھی اور اس کے لیے آپ ٹیم کا وہاں پر سلیکشن کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، تب جا کر آپ پاکستان کی بات کرتے تھے. تو اب آپ کہتے ہیں جی میں پاکستان کی بات نہیں کروں گا. اور ساتھ میں یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب اکتوبر میں پاکستان واپس آئیں گے. وہی نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر شہباز شریف صاحب نے آج یہ اعلان کیا کہ جن کی 1 ماہ میں پاکستان واپسی کی گارنٹی کس نے دی تھی؟ شہباز شریف صاحب نے دی تھی. تو وہی 4 سال گزر جانے کے بعد، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 سال گزر جانے کے بعد وہیں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اکتوبر میں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. آپ دیکھ لیجئے گا نواز شریف صاحب اکتوبر میں بھی واپس نہیں آئیں گے. اور الیکشنز مجھے تو لگتا ہے جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ لمبا پلان ہے. الیکشنز نہیں ہونے ہیں، الیکشنز قطن نہیں ہونے ہیں، بس سازشیں ہونی ہیں، عوام کو دبانا ہے تاکہ عوام گھٹ گھٹ کے خدا نخواستہ مر جائے. اور جاتے جاتے ایک بری خبر لیکن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ 1 ستمبر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا. یعنی کہ عوام پر یہ مزید پیٹرول اینڈ ڈیزل کی قیمتیں بڑھا کر پیٹرول بم گرایا جائے گا، اور ان کی جو پہلے ہی جیب خالی ہے اور ان کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے، اس پر ایک اور حملہ ہوگا. تو کیا بنے گا یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے. مجھے علی ممتاز کو دیجئے اجازت. اللہ نگہبان.